औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिब अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। सलामती की ढेरों दुआओं के साथ हम बात शुरू करेंगे कि कराची में मानसून की बारिशों ने जो शहर का हाल किया उस पर हुकूमत यानी मेयर साहब और अपोजिशन यानी जमात इस्लामी और MQM सब अपने अपने बयान दे रहे हैं। कहते हैं कि काले पुल से इधर की दुनिया अलग है और काले पुल से उधर की दुनिया अलग है। क्या काले पुल से उधर की दुनिया वाकई अलग है? इस बात को जानने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है क्लिफ्टन डिफेंस कम्युनिटी से चेयरमैन महमूदुल हसन आवान साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं चेयरमैन क्लिफ्टन डिफेंस कम्युनिटी के जो बाजू हैं और इनका हवाला भी वही है कि ये बानी भी हैं, सदर भी हैं क्लिफ्टन डिफेंस कम्युनिटी के, अब्दुर्रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सेक्रेटरी लॉ एंड ऑर्डर कमेटी हुसैन अब्बास साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। महमूदुल हसन आवान साहब, क्या वाकई काले पुल से इधर की दुनिया अलग है और काले पुल से उधर की दुनिया अलग? मेरे ख्याल में तो इस वक्त पूरा कराची जो है वो किसी दुनिया में ही नहीं है, वो तो जंगल लगता है। हाँ, आप काले पुल की बात कर रहे हैं, अगर FTC से लेके काले पुल तक की रोड की हालत देखें तो लगता है कागज़ की बनी हुई थी, चंद बूंदें पानी की आई और वहाँ इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि छोटी गाड़ी तो उनमें डूब जाती है। तो जो लोग ज़हनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं इस वक्त, जो यहाँ सफ़र करते हैं, तो उनको देख के तो लगता ही नहीं कि यहाँ पे कोई दुनिया आबाद है। ये तो जंगल में भी रोड कुछ बेहतर होंगे, जो देहात के लोग बनाते हैं ना रास्ते, वो बेहतरीन होते हैं। यहाँ तो कागज़ की रोड बनाई जा रही है और कागज़ के नाले हैं, मेरे ख्याल में कैरोग्रेटेड बॉक्स से बनाए जाते हैं और 2 बूंदें गिरी वो रेत से भर जाते हैं, ओवरफ्लो होते हैं। ये तो अल्लाह करीम का करम है कि अभी कोई ऐसी हैवी बारिश नहीं हुई जो इनकी कली खोल देती। चंद बूंदों ने ही इनको तो बिल्कुल नंगा करके रख दिया है कि इदारे कुछ भी नहीं कर रहे। आप कहते हैं दुनिया अलग है, मैं कहता हूँ यहाँ दुनिया है ही नहीं, ये तो जंगल है, कंक्रीट का जंगल बन गया। जो महमूद साहब बात कर रहे हैं, बींगे सदर, आपने जो हालिया बारिशों में दौरा किया और देखा और समझा, वही सूरत हाल है जो पूरे कराची की है, वही सूरत हाल क्लिफ्टन डिफेंस की भी है। देखें, एक हमेशा से एक तस्वुर रहा है पुल के इस पार की दुनिया, पुल के उस पार की दुनिया, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ममासलतें और क्या कहते हैं दोनों मसाइल में यकसा होते जा रहे हैं। ठीक है, बहरहाल क्लिफ्टन डिफेंस किसी न किसी क्या कहते हैं हैसियत में कुछ ना कुछ बेहतर है, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और वो सबसे बड़ा मसला जो अभी आपने बारिश का बताया, कराची का जो सबसे बड़ा मसला बनते जा रहा है वो पानी है। कभी पानी इतना ज़्यादा आ जाता है कि संभलता नहीं है और कभी पानी इतना नहीं होता कि नल ही पानी की बूंद को तरस जाते हैं। तो कराची का सबसे बड़ा मसला एक तो पानी है, और वो पुल के इस तरफ भी है और पुल के उस तरफ हमारी तरफ तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको लगता है कि ये यहाँ शायद अमीर लोग रहते हैं तो बस इनको एक जगह जमा करो और कोई फैसिलिटी ना दो, ये सब खुद ही ख़रीद लेंगे। दूसरी तरफ जो आसपास हमारी कॉलोनियाँ हैं या पुल के उस तरफ के लोग हैं, वो तो शायद एहतजाज करके रोड ब्लॉक करके अपने पानी वानी लाइनों में ले लेते हैं। हमारी तरफ तो बिल्कुल ही पानी नहीं आता। अच्छा, इसमें लगता भी नहीं है कि शायद वो मसला हल करना भी चाहते हैं, यानी क्योंकि 2020 की बारिशें, तारीख़ी बारिशें सबको याद है, जब कराची बहुत बुरी तरह से डूबा था, उस पर हमने एक एहतजाजी मुजाहरा भी किया। फिर 2021 में हमने एक नालों की तामीर के लिए केस भी दायर किया था कोर्ट में। उसका तो काम भी हुआ था। बिल्कुल, उसके नालों की तामीर के नाम पे एक नई तबाही शुरू की गई। पूरे 3-4 साल पूरा डिफेंस खुदा रहा और वही गलती दोबारा दोहराई गई जो पहले दोहराई गई थी। मतलब वो डिज़ाइन बनाया गया जो दुनिया में फेल है। प्याले की शक्ल में कभी कोई नाले नहीं बनाए जाते क्योंकि उसका लेवल नहीं होता, उसमें पानी निकाला नहीं जा सकता। फिर चूंकि कराची समंदर से नीचे है तो फिर समंदर ऊपर होता है तो आपको पानी का
جو فلو ہے وہ بہرحال اس میں بنتا نہیں ہے. تو وہ اس کی ایک تو وہ اب سڑکوں کے نیچے بنا دیے کہ اس کو آپ نے پیک کر دیا. پھر اس کی جو پلاننگ, مطلب کوئی پلاننگ تو تھی نہیں نا, اور یہی سب سے بہترین پلاننگ تھی. اچھا یہاں پانی کھڑا ہوتا ہے, یہاں کھود دو, یہاں کھودنے کے بعد پتہ لگا اوہو یہاں تو کھودنا نہیں تھا, تو یہاں سے بند کر کے وہ نکل گئے. تو اس طرح کے کام وہ انہوں نے کی اور اربوں روپے کے ایک منصوبہ بنایا. اگر وہ بہتر پلاننگ کے ساتھ اور بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا جاتا اور کوالٹی اس کی کیا کہتے ہیں مد نظر رکھی جاتی تو شاید پھر بھی اتنا نقصان نہیں ہوتا. لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہاں کراچی کے, میں اوور آل ایک کراچی کی بات کروں گا جس میں کلفٹن ڈیفینس بھی شامل ہے, کہ کراچی کے مسائل کسی بھی سیاسی پارٹی کی ترجیح میں میرے خیال اب شامل نہیں ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. محمد الحسن صاحب, میں حسین عباس صاحب کی طرف جانے سے پہلے, چونکہ وہ بات نکل گئی پانی کی, پانی آج کا مسئلہ نہیں ہے. ڈیفنس کلفٹن کے لیے پانی جو ہے وہ پہلے دن کا مسئلہ ہے اور آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. کیا یہ مطلب آپ لوگ سب بری ذمہ ہے جو وہاں کے رہائشی ہیں؟ ہم بری و ذمہ نہیں ہیں. دیکھیں دنیا میں جب بھی کوئی سوسائٹی کیا ایک گھر بھی بنتا ہے نا, تو دیکھا جاتا ہے کہ یار اس بندے کو جہاں گھر کے لیے ہم جگہ دے رہے ہیں وہاں بیسک سہولیات ہیں, بجلی ہے, گیس, ٹیلی فون, انٹرنیٹ, پانی, یہ ضروریات زندگی ہیں آج کی. تو آپ انٹرنیشنلی اگر دیکھیں تو جہاں بھی گھر بنایا جاتا ہے یہ سہولیات وہاں پہنچائی جاتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں الٹا ہے. فیز 8 کا میں خود رہائشی ہوں, فیز 8 میں پانی کی لائن سرے سے ڈلی ہوئی نہیں ہے. تو پانی کہاں سے آئے گا؟ آپ مجبوراً ٹینکر خریدیں گے. اور کمال بات یہ ہے کہ ٹینکر سے سارے کراچی میں پانی مل جاتا ہے, پائپ کے ذریعے کسی کو نہیں ملتا ہے. بھائی آپ اس کا کوئی حل نکالیں, اس کو کوئی دیکھیں. ہم لوگ تو پانی کا کیس کر چکے ہیں, اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ میں خود وکٹم ہوں. میرے پاس باؤزر سے پانی آتا تھا اور میں اس کے ایڈیشنل پیسے دیتا تھا سال کے. میں سے میرا وہ بھی انہوں نے بند کر دیا ہے کیونکہ میں کیس کا حصہ ہوں, تو انہوں نے میرا اکاؤنٹ ہی بلاک کر دیا اور میں پانی سے محروم ہوں. اب میں ہفتہ کا پانی جو ہے وہ ٹینکر سے لیتا ہوں اور ٹینکر مافیا روز ریٹ بڑھا دیتا ہے. تو پانی تو بیسک ضرورت ہے, اس کے لیے ہمارے پاس ہب ڈیم ابھی دیکھیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھر گیا, لیکن بھر گیا تو وہ بھرا ہوا ہب ڈیم کیا ٹینکر کے ذریعے ہی کراچی کو ایسا ہی ہے سر, بھرا ہوا ہب ڈیم تو وہ ٹینکر مافیا کے لیے ہی ہے. میرے خیال میں چاندی ٹینکر مافیا کی ہے کہ ٹینکر کے ذریعے ڈی ایچ اے بھی پانی دے دیتا ہے, ٹینکر کے ذریعے پرائیویٹ پانی. پائپ سے پانی کیوں نہیں آتا؟ آپ میٹر لگائیں, جو جتنا یوز کرے اس سے بل لے لیں. بھائی بل دینے سے تو کوئی منع نہیں کرتا ہے. کیا کے الیکٹرک کو منافع نہیں ہوتا؟ کے الیکٹرک کے میٹر لگے ہوئے ہیں, چوری بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہے, اس کے باوجود وہ بجلی تو ہر ایک کو دیتے ہیں نا, کم دیں یا زیادہ دیں. جہاں ان کا بجلی چوری ہے وہاں لوڈ شیڈنگ کر لیتے ہیں نا, لیکن جو پیسے دے رہے ہیں ایٹ لیسٹ ان کو تو ملتی ہے. پانی کا تو عجیب حساب ہے کہ صرف ملتا ہے ان لوگوں کو جو برسر اقتدار ہیں, باقی عام عوام جو ہے وہ تو پانی کو ترس رہی ہے. اور عام عوام چاہے وہ کلفٹن ڈیفنس میں رہ رہی ہے یا لیاقت آباد میں رہ رہی ہے, ان کے برابر ہیں. دیکھیں جی یہ مسکنسیپشن ہے کہ جو پل کے اس پار رہ رہے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں. کسی زمانے میں ہوتے ہوں گے, اب تو مسائل کا گڑھ ہے. وہیں کچرا کنڈیاں بنا دی ہیں ان لوگوں نے, کچرا بھر دیا ہے جگہ جگہ پہ. کچرے سے تعفن پھیلتا ہے. انہوں نے بجائے اس کو ڈسپوزل کرنے کے جگہ جگہ کچرا کنڈی بنانا شروع کر دی ہیں. جو آتا ہے, اور کچرے کنڈی کے اندر کچرا کوئی نہیں پھینکتا ہے, کچرا کنڈی کے باہر ڈھیر لگا ہوا ہے. اوپن گاڑیاں ہیں سب کے پاس, وہ کچرا لے کے گزرتے ہیں, ساری شرح گندی کر جاتے ہیں. جو ہم ذاتی پیسہ دے کے گلی صاف کرواتے ہیں, کچرا اٹھا کے جانے والی گاڑی اس کو پھر گندا کر دیتی ہے. پلاٹ کے جو خالی پڑے ہیں ان کے ڈی ایچ اے والے پیسے لیتے ہیں جی کہ آپ نان یوٹیلٹی ٹیکس دیں, لیکن ان میں جھاڑیاں, کچرا, گند. ایک بندہ گھر بنا رہا ہے اس کو این او سی دے دیتے ہیں جی, دوسرے پلاٹ پہ آپ مٹی ڈالنا شروع کر دو. وہ گھر بنا کے کمپلیٹ کر کے ٹھیکیدار بیچ کے چلا جاتا ہے, وہ مٹی کوئی نہیں اٹھاتا ہے. وہ مٹی, وہ ریت ان گھروں میں واپس جاتی ہے, نالے بند ہو جاتے ہیں, لوگ تنگ ہیں. لیکن پتہ نہیں صاحب اقتدار کہاں سو رہے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. باتیں سارے کرتے ہیں جی ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہوتا ہوا کچھ نہیں. ہر سال ٹیکس ایک نیا آ جاتا ہے جی, آج 20% بڑھ گیا, آج 10% بڑھ گیا, آج 50% بڑھ گیا. اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ڈی ایچ اے نے تو پچھلے سال 200% بڑھایا ہے, سی بی سی نے 200% ٹیکس بڑھایا, کسی کا تو 300% اور کسی کا 300%. یہ کہاں کا قانون ہے
کہ جو فیسلٹی آپ نے ایک نہیں دینی اور فیسلٹی کے نام پہ کروڑوں اربوں روپے آپ اکٹھا کرتے ہیں. استعمال کہاں ہوتے ہیں؟ کوئی آڈٹ نہیں ہے, کہیں کوئی آڈٹ رپورٹ نہیں آتی ہے, جس سے پوچھو وہ ناراض ہو جاتا ہے, یار آڈٹ نہیں کراؤ. بھائی آڈٹ نہیں ہوگا, پبلک کا ٹیکس پبلک پہ لگا رہے ہو, اس کو اوپن کرو, لوگوں کو بتاؤ کہ جناب یہ آپ کا پیسہ تھا, ہم نے یہاں لگایا. اربوں روپے کے ٹھیکے دے دیتے ہیں اور بنتا وہ کچھ بھی نہیں ہے, کاغذ کی دیواریں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ منصور بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میں کلفٹن ڈیفینس کے رہائشیوں کو جو ہم نے پانی کے کیسز کیے ہیں اس کی اپڈیٹ دے دوں. جی اچھا 2021 میں وہ کیس ہم نے فائل کیے تھے, جب یہ نالوں کے کیس بھی ہم نے انفراسٹرکچر آف DHA کے نام سے فائل کیے تھے. تو یہ جب پٹیشن کی تھی تو ہم نے 2016 کا ایک کیس تھا جس میں بہت کلیئر کیس تھا عدالت کا کہ CBC اگر پانی کا ٹیکس لے رہا ہے تو پانی لائنوں میں پرووائڈ کرنے کا پابند ہے. اگر وہ لائنوں میں پرووائڈ نہیں کر رہا, لائنیں ٹوٹی ہیں, یہ لائنیں ایگزسٹ نہیں کرتی, تو وہ جو ٹیکس دے رہا ہے اس کو 5 باؤزر, یہ جو چھوٹے ٹینکر ہوتے ہیں, وہ منتھلی ماہانہ فری دینے کا پابند ہے کیونکہ وہ ٹیکس دے رہا ہے. اچھا اگر وہ 5 باؤزر بھی نہیں پرووائڈ کر سکتا ادارہ تو وہ پھر ٹیکس لینے کا اہل نہیں ہے. یہ بہت کلیئر فیصلہ تھا. اچھا اسی فیصلے, اب مذاق دیکھیے منصور صاحب, اسی فیصلے پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. 2016 سے 2021 آ گیا, عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا. ہم نے اسی فیصلے کو دوبارہ امپلیمنٹ کرانے کے لیے ایک اور کیس فائل کیا. اچھا وہ کیس 1-1.5 سال چلتا رہا. پھر بڑی مشکل سے ہمیں یہ ریلیف ملا, جو پٹیشنر تھے 100-150 ان کو یہ ریلیف ملا کہ آپ کو 5 باؤزر منتھلی فری دیے جائیں گے کیونکہ آپ ٹیکس دے رہے ہیں. اچھا جب وہ 5 باؤزر منتھلی, تقریباً ہم 100 پٹیشنر ہیں تو 500 ٹینکر کوئی کیا کہتے ہیں منتھلی ہم فری لے رہے ہیں CBC سے. تو وہ جب وہ 5 باؤزر آنے لگے, پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور اس میں ڈالا کہ آپ یہ انٹرم ریلیف تو تھا لیکن آپ گھروں پہ میٹر لگائیں, لائنیں دیں. تو وہ ایک میٹر لگانے کی ایک مہم شروع کی گئی. جو ڈیفینس کلفٹن میں 11 پوائنٹ سے پانی انٹر ہوتا ہے تو وہاں پہ میٹرز لگائے گئے کورٹ کے آرڈر پہ. پھر ایک میٹنگ بلائی گئی, کورٹ نے آرڈر کیا کہ بھائی یہ ادارہ اور یہ KWSC اور یہ جو پٹیشنر رہائشی ہیں یہ بیٹھیں, آپس میں مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں. تو KWSC نے تجویز دی کہ آپ ایک نئی ڈیڈیکیٹڈ لائن کلفٹن ڈیفینس کے رہائشیوں کے لیے ایک نئی لائن ہم بچھانے کی تجویز دیتے ہیں, آپ اس کا پیسہ دیں تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. صحیح. اچھا تو پھر جس پہ CBC نے کورٹ میں ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہمارے پاس تو نئی لائن ڈالنے کے پیسے نہیں ہیں اور ہم اس کو مینیج نہیں کر سکتے. اچھا پتہ نہیں آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو, جو اس وقت کے نگران وزیر اعلیٰ تھے سندھ کے, جسٹس باقر صاحب, انہوں نے وہ پھر اعلان کیا کہ یہ پیسے سندھ گورنمنٹ دے گی اس کے, اور یہ لائن ڈالی جائے کلفٹن ڈیفینس کے رہائشیوں کے لیے. اچھا وہ اعلان تو انہوں نے کر دیا, فنڈز بھی اس کے جاری کر دیے, لیکن چونکہ نگران تھے اور جب گورنمنٹ آئی تو انہوں نے ان کے سارے کاموں کو رول بیک کیا, تو مسئلہ وہیں کا وہیں اٹکا ہے. اصل حل وہی ہے کہ نئی لائن ڈالی جائے ڈیڈیکیٹڈ, اور ہر جو لائنیں تباہ ہو چکی ہیں ادارہ اس کو ہر گھر تک لائن سے پانی پرووائڈ کرے. اس سے ادارے کی ریسورسز کی بھی بچت ہے, پیٹرول ڈیزل کی بھی بچت ہے, وہ ٹینکر جو اضافی لگ رہے ہیں ان سب کی بھی بچت ہے, مطلب خرچوں میں بھی کمی ہے. اور جو فیول کا آج کل ایک بحران آیا ہوا ہے, ملک میں فیول مہنگا ہو رہا ہے, زیادہ استعمال ہو رہا ہے, تو وہ بھی کافی حد تک کم ہو سکتا ہے. لیکن بات تو وہی ہے نا کہ اگر آپ کرنے والے بنیں گے, کرنا چاہیں گے, ول رکھیں گے تو بات ہوگی. حسین بھائی آپ کی طرف آؤں گا کہ پانی, بجلی, گیس, انفراسٹرکچر, یہ سب کچھ تباہ ہوا ہے. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تو بہت خراب ہے. آپ چونکہ وہ کمیٹی دیکھتے ہیں تو کیسے مینٹین ہو رہا ہے؟ سر لا اینڈ آرڈر تو ساؤتھ کے اندر میں کہتا ہوں پھر بھی قابل بہتر ہے اس وقت. لیکن یہ ہے کہ جیسے محمود صاحب چیئرمین صاحب نے ہمارا بتایا کہ کوئی بھی سوسائٹی پہلے بنتی ہے, بیسک فیسلٹی آپ دیں, کم از کم پانی تو لائنوں میں تو آنا چاہیے نا. لائنیں ہی نہیں ہے. میں فیز 7 ایکسٹینشن کا رہائشی ہوں, وہ فیز 8 کے رہائشی, ہمارے پاس تو بیسک لائن ہی نہیں ہے پانی کی, جس میں پانی کا تو ہمیں آسرا ہی نہیں ہے. تو میری تو سب سے زیادہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ کم از کم آپ بیسک یوٹیلیٹیز تو ہمیں دیں جو ہماری ضرورت روزمرہ کی ضروریات ہے. جی تو روزمرہ کی ضرورت. اچھا جو میں نے بات کی نا لا اینڈ آرڈر کا جو حوالہ ہے, وہ کہاں آپ کیسے مینٹین کر رہے ہیں, وہ کیسے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو, کیسے بہتر ہے معاملہ جو ہے, وہاں کچھ بہتری ہے یا وہ بھی پورے کراچی کی طرح ویسے ہی معاملہ چل رہا ہے؟ دیکھیں لا اینڈ آرڈر جو سب سے زیادہ ہمارا خطرہ ہے نا ڈیفینس کو, جو لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے سب سے زیادہ کالونیز سے, جو ہماری کالونیز ڈیفینس کے ساتھ لگتی ہے ان کے راستے, ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کے راستے بند کروا دیے جائیں تاکہ ان کا انٹری ایگزٹ کم ہو جائے ڈیفینس کے اندر آنا. جیسے ہمارا 7 ایکسٹینشن کے ساتھ قیوم آباد ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ قیوم آباد کا وہ گیٹ بند ہو کے اس کو ایک آلٹرنیٹ راستہ دے دیا جائے ڈیفینس میں اندر آنے کے لیے, تاکہ ان کے پاس تمام انٹری ایگزٹ نہ ہو سوائے 1 یا 2 ہو جو مانیٹرائز چینلائز کر سکیں. بالکل تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں, ہمارے اداروں سے بھی الائن ہے اور ادارے بھی ہمارے ساتھ اس بات پہ تعاون کر رہے ہیں. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ تمام راستوں کو کم سے کم
कम कर दिया जाए। फेज़ 8 के भी रास्ते हमने कुछ सोसाइटीज़ के साथ मिल के, इदारों के साथ मिल के हमने कुछ रास्तों को चैनलाइज किया। इसी तरह हम आप 7 एक्सटेंशन की तरफ आ रहे हैं, वहाँ से भी हम आप थोड़ा सा ये रास्तों से इनकी एंट्री एग्जिट आप वॉच आउट कर सकेंगे तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हम लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर कर सकते हैं डिफेंस के अंदर। असल में बात यह है कि डिफेंस में एंट्री एग्जिट के तकरीबन 60 के करीब पॉइंट्स हैं। अच्छा, उसके बीच में 2-3 हाईवे भी गुजर रही है, मेन गोरंगी रोड गुजर रहा है, मेन सनसेट बुलेवार्ड गुजर रहा है जिस पे हैवी ट्रैफिक चलती है। अच्छा, वो सोसाइटी ज़्यादा सेव होती है जिसके गेट होते हैं, 2-3 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होते हैं। तो वो इदारों के साथ मिलकर गुज़श्ता 1.5-2 साल से हम ये कोशिश कर रहे हैं, जिसमें DHA विजिलेंस की कोशिश है, काबिल सताइश है कि वो उन्होंने इसमें ताउन की। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एंटी एग्जिट पॉइंट्स को महदूद किया जाए और जो बचेंगे उन पॉइंट्स को मॉनिटर किया जाए, जिसमें से 2 इलाके उनको तो पूरा बाउंड्री वॉल किया जा सकता है जिसमें फेज़ 8 है, क्योंकि फेज़ 8 के आयशा मस्जिद से लेकर सीबी तक टोटल 8 रास्ते हैं। उनमें से कुछ रास्तों को वन वे कर दिया गया, वहाँ चौकियाँ लगा दी गई, वहाँ कैमरे लगा दिए गए ताकि अगर कोई अंदर कोई फेज़ 8 में वारदात हो तो वो बंदा बाहर नहीं निकल सके और वो रिपोर्ट हो गया तो पकड़ा जा सकता है। और जो कैमरे लगाए गए हैं वो इस काबिल हैं, क्योंकि यहाँ तो प्रॉब्लम भी आती है कि कैमरे में तस्वीर ही वाज़ेह नहीं हो रही होती है। नहीं, कैमरे भी बहुत अच्छे लगाए हैं और वो बिल्कुल ऐसे लगाए कि वो कार की नंबर प्लेट भी पकड़ लेते हैं, उसको भी आप, बल्कि वो ये भी डाटा भी उसको कनेक्ट कर दिया कि वो चोरी की गाड़ी है क्या है, उससे भी वो पता लग सकता है। फिर फेज़ 7 एक्सटेंशन है, इसी तरह फेज़ 1 के रास्ते हैं, इसी तरह फेज़ 2 के रास्ते हैं, मुख्तलिफ कॉलोनी डिफेंस के चारों तरफ आप देखें ना, कॉलोनी है, दिल्ली कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी, आजम बस्ती, कयूमाबाद, फिर उधर नीलम कॉलोनी, तो ये चारों तरफ कॉलोनियाँ हैं। जब वो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स आपके जब वो लिमिटेड होंगे तो वो सिक्योरिटी भी आसान हो जाएगी। और मैं अपने रिहायशियों को भी कहता हूँ, जहाँ हम इदारों पे तनकीद करते हैं वहाँ हम इदारों की तारीफ भी करते हैं। सिक्योरिटी का मसला बहरहाल साउथ में कम है और साउथ में क्लिफ्टन डिफेंस में इसकी जो जराइम की तादाद है वो काफ़ी कम है। और इस हवाले से जो SSP साउथ है हमारे साजिद सतुजई साहब, DIG साउथ हैं असद रजा साहब, और फिर जो हमारे विजिलेंस का डिपार्टमेंट है DHA का, वो काफ़ी इस हवाले से काबिशें कर रहे हैं और सूरत हाल काफ़ी, मतलब अगर हम यहाँ इस बात को यूं समझें कि जिस तरह पूरे कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम हुए हुए हैं, वहाँ किसी हद तक कंट्रोल्ड है। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि काफ़ी हद तक रास्ते बंद कर दिए गए हैं और पुलिस की आप रात को दिन को नफरी देखें, मुख्तलिफ मकामात पे चेक पोस्टें पिकटें लगी हुई हैं और बाकायदा चेकिंग की जा रही है। तो एंट्री एग्जिट्स को किसी न किसी पैराए में कवर किया जा रहा है और वहाँ पे मॉनिटर किया जा रहा है। मैं इसमें थोड़ी सी एक एडिशन करूँगा कि आजकल ज़ाती हिफाजत बहुत ज़रूरी है कि आप खुद अपनी हिफाजत करें। उसमें गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो कि आड़े आती हैं जी। 144 लगा दिया जी, अब 144 लग गया तो जो सिक्योरिटी वाले हजरात हैं वो बजाय सिक्योरिटी ड्यूटी अंजाम देने के गाड़ियों की तलाशी लेना, वो चेक करना आपके पास परमिट है, ये है वो। यार, एक बंदे को गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है टू कैरी वेपन, उसने लिख के दिया कि जी मुझे सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, उसके ऊपर आप एक और लेयर लगा देते हैं 144 की जी कि आप इसको घर पे रखें। यार, अगर उसने घर पे रखना है तो मुजरिम तो आज़ाद है, मुजरिम के पास तो लाइसेंस ही नहीं है, ना उसको आपके 144 की है, ना वो आपके इदारे को मानता है, ना वो आपकी सिक्योरिटी को मानता है। तो मुझे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी चाहती है कि जी कुछ ना कुछ चलता रहे, वरना अगर किसी ने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए वेपन रखा हुआ है, उसके पास लाइसेंस है, तो उसको आज़ादाना लेके घूमने देना, वो कोई जुर्म थोड़ी कर रहा है, वो तो अपनी हिफाजत कर रहा है। और आज तक कहीं ऐसा मैंने नहीं देखा है कि सेल्फ प्रोटेक्शन वाले बंदे ने कहीं छीना छांटी की हो, वारदात की हो। लेकिन वो जो गैर लाइसेंसी हैं वो लोग वारदातें भी करते हैं, पकड़े भी जाते हैं, कोर्ट से आज़ाद भी हो जाते हैं, वकील भाई हमारे उसी वक्त ज़मानत करवा देते हैं। हमें कुछ इखलाकी इक़दार भी करनी चाहिए कि जो हमारी वकाला हजरात हैं वो भी कुछ सोचें। जी बिल्कुल। और जो मुजरिम हैं उनकी बिल्कुल ज़मानत ना करवाएं, देखें, जज करें। वकील को पता होता है कौन मुजरिम है, कौन जो है वो बेगुनाह है, जिसको पकड़ लिया गया है, तो बेगुनाह के साथ तो खड़े हों। लेकिन ये जो गुनाहगार को फ़ौरन आप छोड़ देते हैं, तो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी वाले और इदारे जो हैं उससे डिसहार्ट भी होते हैं कि एक इदारे ने मेहनत की, उसने अपने कारकुन, अपने जो सिपाही हैं उनको ज़ख्मी भी करवाया और मुजरिम पकड़ के दिया, दूसरे दिन वो उन्हीं के सामने बेल लेके घूम रहा होता है। तो हमें एक मुआशरे के तौर जस्टिस साहब का अभी बेहतर करने विरासत के केस में रिमार्क्स भी हैं कि खुद बार को ये चीजें देखनी चाहिए। और खैर नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। महमूदुल हसन साहब,
آپ کا چونکہ ایک حوالہ جو ہے وہ کسٹم ایجنٹ ایسوسی ایشن کا بھی ہے, آپ سیکریٹری ہیں, تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں تھوڑا سا اس بارے میں بھی تھوڑا جانکاری لینا چاہوں گا کہ جو اس وقت کی پاکستان کی معاشی اقتصادی صورتحال ہے, کہاں چیزیں جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہیں یا کوئی جمود طاری ہے ابھی؟ نہیں, میرے خیال میں تو جمود کیا, ہم ریورس گیئر میں ہیں. ہماری پالیسیز ایسی ہیں کہ ہمیں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی ہے, کیونکہ امپورٹ ایکسپورٹ جو ہیں وہ آپ کی مین آرٹریز ہیں کہ آپ کے ملک میں اگر کوئی چیز بن رہی ہے تو اس نے ایکسپورٹ ہونا ہے, لیکن ایکسپورٹ کرنے کے لیے را مٹیریل کی امپورٹ ضروری ہے. اب امپورٹ کرنے کے لیے آپ کو فارن ریزرو چاہیے, تو یہاں تو اسٹیٹ بینک اور بینک کی پالیسی آئے دن چینج ہو جاتی ہے. ہم لوگ اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. ایک ہمارے ساتھ شپنگ لائنز جڑی ہوئی ہیں جو کہ ساری ہی انٹرنیشنل ہیں, ہر ایک نے اپنے رول بنائے ہوئے ہیں. ان کا کوئی, آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ شپنگ کا کوئی ریگولیٹر ہی نہیں ہے. کسٹم کا ریگولیٹر FBR ہے, بینکس کا ریگولیٹر اسٹیٹ بینک ہے, باقی ہمارے پاس گورنمنٹ ہے, سب کچھ ہے. جیسے ہم کسٹم ایجنٹس ہیں تو ہمارا ریگولیٹر کسٹم ہے, قاعدہ قانون ہے, جبکہ جو شپنگ والے ہیں وہ شترے بے مہار ہیں, ان کا کوئی ریگولیٹر ہی نہیں ہے. اور وہ جو سرکار ہے, اور پھر جو میرا خیال ہے حکومت ہے, وہ جو وزارت ہے وہ بھی اس معاملے میں. جی, ابھی کچھ 1.5 مہینہ پہلے پرائم منسٹر صاحب یہاں تشریف لائے تھے, تو عموماً ہوتا تو یہ ہے کہ جب PM تشریف لاتے ہیں تو صرف منظور نظر لوگوں کو ان سے ملنے دیا جاتا ہے. اس دفعہ الحمدللہ ایک چانس ہمیں ملا, تو ہم لوگ, ہمارے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان میں سے خرم اعجاز صاحب ہیں, وہ ملے ان کو. حاجی آصف سخی تھے, تو انہوں نے PM کے گوش گزار کی. تو PM نے کہا یار یہ باتیں تو مجھے اب سمجھ آ رہی ہیں, میں آیا تھا معاملات پورٹ کے دیکھنے, انہوں نے مجھے KPT میں بٹھا دیا, میں تو کسٹم اور باقی چیزیں دیکھنے آیا تھا. تو PM صاحب نے اب اس پہ کافی ایکشن لیا ہے اور ایک VN دیا ہے, اور اس پہ ابھی تک تو 8-10 کمیٹیاں ہی بنی ہیں. ہم بھی اس کا حصہ ہیں, ہمیں میٹنگ کے لیے بلایا جاتا ہے, ہم جاتے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی قاعدہ قانون نہیں بنا ہے. صرف ایک کام ہوا ہے جی کہ سیچرڈے والے دن آدھے دن کے لیے شپنگ لائن کھل گئی ہیں, لیکن وہ آدھا دن کا شپنگ لائن کا کھولنا بھی ہے میرے ملک کے لیے فائدہ ہے, کیونکہ ہم نے ایک ہفتے میں تقریباً 1200 کنٹینر جو ہیں وہ 2 دن پہلے ڈیلیور کر دیے. سیچرڈے کو کسٹم نے ریلیز کر دیے. حالانکہ ہمیں تو اس کو ایمرجنسی سروس ڈکلیئر کرنا چاہیے 24/7. جب ٹرمینل ہیں تو کسٹم کو اور شپنگ کو 24/7 ہونا چاہیے, تاکہ ہماری جو را مٹیریل آ رہا ہے وہ جلدی کلیئر ہو, جلدی مل میں پہنچے اور اس کی پروڈکٹ بن کے جلدی ایکسپورٹ ہو. لیکن ہم تو یہاں ابھی وہ ہم 10 بجے آئیں گے, 4 بجے چلے جائیں گے, 2 بجے لنچ کریں گے, تو ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں, ہم تو صرف بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. تو میں PM صاحب سے یہ گزارش کروں گا آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہ سر اس پہ جلد کوئی ایک ریگولیٹر بھی بنے, اور لیجسلیشن میں اگر ٹائم لگ رہا ہے تو ایڈ ہاک فیصلے کر کے جو چیزیں ہم روز بروز کی ہیں ان کو اگر ہم کر لیں تو بہت بہتر ہوگا, بجائے کمیٹی کے اوپر کمیٹی بنتی جائے. ہمیں کوئی پریکٹیکلی کام کرنا چاہیے. تھوڑا سا میں مطلب جو گفتگو آپ کر رہے ہیں نا, وہ کہیں مجھے ناکنگ کر رہی ہے کہ وہ اندر جو ہے نا وہ ایک ڈائی ہارڈ پاکستانی ہے, پیٹریوٹکزم جو ہے وہ بول رہا ہے. کراچی چیمبر کے ہونے جا رہے ہیں انتخابات, جی, تو اب کیا میں کوئی دکھتی رکھ پکڑوں گے وہاں جو بالکل کراچی میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ہر جگہ جس بندے کو جب اقتدار مل جاتا ہے تو وہ اپنے تک رکھتا ہے. ہمارے ہاں ڈی سینٹرلائزیشن کا جو عمل ہے وہ ہر جگہ رکا ہوا ہے. اداروں کو اور گورنمنٹ کو تو سارے کوستے ہیں, خود کیا کر رہے ہیں وہ نہیں دیکھتے ہیں. 22-23 سال سے ایک گروپ جو ہے وہ کراچی چیمبر میں برسر اقتدار ہے. اس دفعہ ان کے سامنے ایک نیا گروپ آیا ہے جس نے وہاں پہ ایک پورا پینل تشکیل دیا اور وہ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں. ان کی راہ میں اتنی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں کہ ان کو سیریل نمبر تک الاٹ نہیں کیے جا رہے. اور وہ کچھ فیس وغیرہ کا بھی معاملہ وہ حل ہوا نہیں. 15,000 روپیہ فیس تھی, بغیر جنرل باڈی اپروول کے 1 لاکھ روپے کر دی. زبیر موتی والا صاحب جو ہیں وہ TDAP کے روح رواں ہیں, CEO بھی ہیں اور سیاست بھی کر رہے ہیں. تو ہم نے جام کمال صاحب کو بھی یہ گزارش کی تھی کہ سر جو سرکاری مشینری ہے اس کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, سیاسی الگ کام ہونے چاہیے. زبیر صاحب یہاں چیئرمین ہیں BMG گروپ کے, اور وہاں ماشاءاللہ وہ انجوائے کر رہے ہیں. TDAP کے CEO اور K الیکٹرک کے بھی ماشاءاللہ وہ ڈائریکٹر ہیں, اور سارے بینیفٹ ڈائریکٹر والے وہ لے رہے ہیں.
تو کبھی وہ کہ الیکٹرک کے خلاف بھی نہیں بولتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ تو ساری فیسلٹیز انجوائے کر رہے ہیں، تو ٹریڈ بھاڑ میں جائے، ٹریڈ جو مرضی ہے کرے، وہ کوئی بندہ جو ہے ہر بندہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ذاتی مفاد کے سامنے اس وقت ملک کو بچانا ہے، پاکستان رہے گا تو میں پاکستانی بلا شبہ بلا شبہ، لیکن یہاں ابھی تک وہی حال ہے کہ جی میری جیب بھر جائے، میرا بینک بیلنس بہتر ہو جائے۔ اب بی ایم جی والے جو ہیں وہ دوسرے جو بی ایم اے گروپ ان کے سامنے آیا، اور میں بی ایم اے گروپ کا حصہ ہوں، میں کینڈیڈیٹ ہوں اس وقت کراچی چیمبر میں، لیکن ہمیں ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ایک رکاوٹ کھڑی کر دی جاتی ہے، سیریل نمبر تک ہمیں الاٹ نہیں کیے گئے، جبکہ وہ رول کی وائلیشن کرتے ہوئے 24 تاریخ سے یہ کہے جا رہے ہیں پچھلے مہینے کی جی ہمارا 1 سے 30 نمبر ہے۔ بھئی یار اس دن تو کوئی نمبر الاٹ ہی نہیں ہوا تھا، اور ہمارے پاس جو سیکرٹری جنرل ہیں کراچی چیمبر کے، انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ ہم نے کسی کو نمبر الاٹ نہیں کیے، لیکن آپ دیکھیں ہر جگہ 1 سے 30 جو ہے وہ بی ایم جی کلیم کر رہا ہے، اور ہمیں آج تک نمبر نہیں دیے ہیں۔ ہم اپنی کمپین جو ہے وہ اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ہمیں نہ نمبر الاٹ کیے گئے ہیں، نہ ہمارے کوئی اور فیسلٹی ہمیں دی جا رہی ہے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، جو جیت جائے وہ آ کے کراچی چیمبر میں بیٹھ جائے، اس میں کیا ہے، وہ جیت جائیں گے ہم ایکسیپٹ کریں گے، اور اگر ہم جیتتے ہیں تو ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، لیکن امید نہیں لگتی کہ وہ کوئی تعاون کریں گے۔ صحیح۔ عبدالرحمن صاحب کچھ آپ کا بھی اس سارے کھیل میں حصہ ہے؟ دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست ہی اصل ویلفیئر ہے، اور جو بہت سے لوگ خود کو تو میں اس لیے کہوں گا کہ وہ دوسروں کو بول رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم صرف ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، ہم سیاست نہیں کرتے۔ سیاست دراصل ہے ہی ویلفیئر، اور جب سے سیاست اور ویلفیئر کو الگ کر دیا گیا تو وہ بس پھر ایک گندا کھیل ہی رہ گیا۔ بقول علامہ اقبال کے، وہ کسی اور اینگل سے کہہ رہے ہیں، وہ دین اور سیاست کو کہہ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ ویلفیئر کو کہہ رہے ہیں، لیکن ویلفیئر کا سیاست سے لینا دینا میرا نہیں خیال کہ تیسری دنیا کے کسی ملک میں ہے۔ اگر آپ کسی اچھے ملک کی بات کر رہے ہیں تو وہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، ہمارے یہاں ویلفیئر کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں، سیاست تو ویلفیئر کے اگینسٹ کھڑی ہے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اصل سیاست تو تھی لوگوں کی خدمت۔ جی بالکل۔ یہاں جب ویلفیئر اور لوگوں کی خدمت کو الگ کر دیا گیا تو وہی جیسے محمود صاحب نے کہا، وہ ذاتی مفاد رہ گیا، پھر وہ بس اپنی جیبیں بھرنا اور اس میں رہ گیا۔ تو کلفٹن ڈیفینس کمیونٹی ویلفیئر کی سیاست کرتی ہے، اور جہاں انسانی حقوق کا معاملہ ہو، جہاں لوگوں کے مسئلے مسائل کا معاملہ ہو، یہ ویلفیئر کا وہ اسپیکٹ ہے جو بڑی بڑی این جی اوز نہیں کرتی، کہ وہ راشن تو دے دیں گے، وہ آپ کو کپڑے دے دیں گے، وہ کھانا کھلا دیں گے، وہ فیس بھر دیں گے، لیکن جو اداروں کے ساتھ لوگوں کو مسئلے آ رہے ہیں، ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، ہمارے پاس ڈیلی کیسز آتے ہیں کہ انہوں نے ادارے میں کمپلین درج کرائی، گٹر صاف نہیں ہو رہا، لائٹ صاف نہیں ہو رہی، ان کے پراپرٹی ٹیکس کا مسئلہ آ رہا ہے، بل زیادہ آ گیا ہے، یا ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، بائک چوری ہو گئی، گاڑی چوری ہو گئی۔ تو یہ وہ مسئلے ہیں جس میں کوئی این جی او کام نہیں کری۔ ہمارے پاس روزانہ کی درجنوں کمپلینز یہ آتی ہیں جس کو ہم حل کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہی بات ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کسی ایک انسان کی تکلیف دور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ اصل ویلفیئر اور وہ اصل سیاست ہے۔ تو اس لیے جب کوئی الیکشن بھی آتا ہے یا جب کوئی مہم چلتی ہے، جب ہمارے جو ریلیونٹ آس پاس فورمز ہیں، جیسے فیڈریشن میں بھی جب الیکشن تھا تو اس وقت بھی ہمیں ریلیونٹ نہیں رہے تھے، اور جس گروپ کی ہم نے حمایت کی تھی وہ آج وہ جیتا ہوا بھی ہے۔ اسی طرح چیمبر کے الیکشن میں بھی ہم بی ایم اے گروپ کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں، اور اسی طرح جو بھی متعلقہ فورمز ہیں جہاں مل جل کے کیا کہتے ہیں کام ہو سکتا ہے، جن کے ساتھ مل جل کے مسائل کے حل پہ بات ہو سکتی ہے، ہم اس سے ارریلیونٹ نہیں رہ سکتے، اور ہم کہیں نہ کہیں اس میں اپنا کردار ضرور ادا کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حسین عباس صاحب، بات چل نکلی ہے ٹریڈ یونین کی، تو جیسے کہ میں واقف ہوں کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ اردو بازار ٹریڈ ایسوسی ایشن سے بھی ہے، وہاں کے کیا مسائل ہیں؟ اب ہم یہاں جو چیز ڈسکس کر رہے ہیں، آپ کے پاس یہ موقع ہے، آپ میرے پاس آ کے بیٹھے میں ہیں، یقیناً اردو بازار کے جو مسائل ہیں ہم چاہیں گے ہمارے توسط سے وہ بھی حکام بالا تک پہنچیں۔ جی منصور بھائی، اس دفعہ بجٹ میں انہوں نے اسٹیشنری سیکٹر پہ، جو سیکٹر پہ انکم ٹیکس سیل ٹیکس فری تھا، اس پہ کوئی قسم کا ٹیکس نہیں تھا، اس دفعہ اس پہ 18% کا امپلیمنٹیشن ٹیکسیشن کے اوپر مد میں لیا ہے۔ صحیح۔ جو بیسک بچوں کی ٹولز ہیں، جو لرننگ ٹولز ہیں، جس سے روزمرہ کی چیزیں ہیں، پینسل، ربر، اسکیل، شارپنر، مارکر، کلر پینسلز، یہ وہ چیزیں جو ہر چھوٹے سے چھوٹا بچہ یوز کرتا ہے، ان چیزوں پہ بھی انہوں نے ٹیکس امپلیمنٹیشن لانے کی وجہ سے چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ ویسے ہی اتنی مہنگائی ہے، بجلی کے بلوں سے لوگ پریشان ہیں، اس کے اوپر اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھے بھی نہیں،
تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری حکومت کی ترجیحات کیا ہے، کیا چیزیں بچوں سے پینسل چھین کے وہ ان کے ہاتھوں میں کیا دینا چاہ رہے ہیں. تو ہم تو کہیں کہیں تو کلیم کرتے ہیں کہ ہم دشمن کے بچوں کو بھی پڑھانا ہے، لیکن ہم تو اپنے بچوں سے ہی دشمنی کر رہے ہیں اس معاملے میں. تو ہم نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، ہم نے ایشوز بھی ہائی لائٹ کیے تھے، لیکن کوئی صدر باب نہیں نکلا، اس کا کوئی نظر ثانی نہیں کی گئی. ہم نے کہا کہ کمیٹی بنائی جائے، اس پہ کوئی فیصلہ کیا جائے، نظر ثانی کیا جائے، کچھ امپلیمنٹ ٹیکس کو کم کیا جائے، کچھ برڈن بچوں پہ پیرنٹس پہ کم آئے، جو ڈائریکٹلی بچوں کے پیرنٹس کے اوپر برڈن پڑ رہا ہے وہ کم ہو جائے. لیکن ابھی تک منصور بھائی بھائی ایجوکیشن کا حوالہ تو اتنا زیادہ مشکل میں ہے، وہ جو اسکولز کی فیسیں ہیں، پھر آپ وہ جو چھٹیاں ہیں ان کی اس کی بھی آپ نے فیس دینی ہے، وہ وین والے کی بھی فیس دینی ہے. تو ماں باپ تو وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، پھر تو آپ دشمن کو بچوں کو پڑھا لیں، ہم تو اپنے بچے تو نہیں پڑھا پائیں گے. منصور بھائی تو کہاں کہاں ملاقاتیں کی، کہاں کہاں سے آپ کو کچھ پازیٹیو رسپانس ملا یا نہیں ملا؟ کہیں سے بھی کوئی پازیٹیو رسپانس ابھی تک تو نہیں نظر آیا. کیا چاہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے، کس سے؟ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اس کو تو آپ فوری ریورس کرنی چاہیے. جو لرننگ ٹولز کے اوپر، بیسک چیزوں کے اوپر آپ نے ٹیکس لگائی ہے تو فی الفور آپ کو ریورس کرنا چاہیے. اگر آپ ریورس نہیں کرتے تو کم از کم ایک کمیٹی بنا کے کچھ مذاکرات کر لیں، کچھ اس پہ کمی پیشی لے آئیں، کچھ تو بیچ کا راستہ نکلنا چاہیے میرے حساب سے. محمد الحسن صاحب، کون لوگ ہیں جو یہ پالیسیز بناتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو یہ پالیسی بناتے ہیں کہ ملک نہ چلے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میرے سامنے فارن فنڈنگ سے پالا پوسا جاتا ہے، اور وہی لوگ ہماری پالیسیز بناتے ہیں. ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہر شہر میں 6 طرح کے نظام چل رہے ہیں. کوئی اے لیول کرا رہا ہے، کوئی پرائمری میں سندھی پڑھا رہا ہے، کوئی بلوچی پڑھا رہا ہے، کوئی پشتو پڑھا رہا ہے. ہر بندے نے ایک اپنا اپنا سلیبس بنایا ہوا ہے. ہمارے تو پورے ملک میں سلیبس ایک نہیں ہے. میری ایز اے چیئرمین پاک قزاقستان بزنس کونسل کافی فارنر سے ملاقاتیں رہتی ہیں. لوگ جو یہاں پہ امبیسڈر وغیرہ ہیں یا کونسلر ہیں ان سے میل ملاقات ہوتی ہے. پچھلے دنوں میں نے ایسے ہی 2-4 دوستوں سے پوچھا کہ یار آپ کی فیملی نظر نہیں آ رہی ہے، ویسے تو وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں فنکشن میں. تو انہوں نے کہا یار ہم نے فیملی کو واپس بھیج دیا ہے، کیونکہ اب ہمارے بچے جو ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہو گئے ہیں، تو ہم ان کو اپنے ملک کے اسکول میں داخل کروائیں گے. کیونکہ آپ کا جو تعلیمی نظام ہے وہ ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ ہر اسکول اپنی مرضی سے پڑھاتا ہے. ہماری تو کتابیں ایک جیسی نہیں ہیں. کوئی آکسفورڈ کی پڑھا رہا ہے، کوئی سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی پڑھا رہا ہے، کوئی پنجاب کی پڑھا رہا ہے، کوئی فیڈرل کا ایک الگ ہی نظام ہے. کراچی میں آپ دیکھیں آدھے اسکول کھلے ہوتے ہیں، آدھے بند ہوتے ہیں. یار کیا ہوا؟ یہ سندھ کے انڈر آتے ہیں جی، یہ بند ہیں. یہاں شاہ لطیف کی چھٹی ہے اور جو فیڈرل والے ہیں وہ جا رہے ہیں. کبھی سندھ والے بارش کی چھٹی کر دیتے ہیں، فیڈرل والوں کو بلایا ہوا ہے. تو یہاں مجھے لگتا ہے کہ حکومت اپنی مرضی سے ہر کوئی کام کر رہا ہے، اور جس کا دل کرتا ہے وہ اس کو کر رہا ہے. تو یہ تعلیم پہ تو ہمیں بڑا فوکس رکھنا چاہیے. ایجوکیشن پہ بکس فری ہونی چاہیے، کاپیز فری ملے اور سب کو ملے، اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، اور ایک سلیبس ہو اور ہمیں پتہ ہو ہم بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں. آپ نے ابھی ذکر کیا پاکستان قازقستان بزنس کونسل کا، جی. تو چونکہ آپ کی سفارتی لوگوں کے ساتھ اور جو کونسلیٹ سے جی ریلیٹ جی کرتے ہیں لوگ، ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوتی بالکل ہوں گی، ہوتی ہیں. بات بھی ہوتی ہوگی. دنیا ہمیں کہاں ریڈ کر رہی ہے؟ کہاں دنیا ہمیں کہاں کس ڈیجٹ میں ہیں ہم؟ کہیں دنیا سمجھتی ہے کہ ہم کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ کی جو بات ہوتی ہے ان سے. جی دیکھیں، اگر میں بات کروں انڈیویجولی تو ہمارا پاسپورٹ برے ترین میں 4تھے نمبر پہ تو آ گیا. 3 نمبر رہ گئے ہیں، پھر ہم 1 پہ چلے جائیں گے. تو اب دنیا ہمیں اللہ کہاں نہ کرے، لیکن اللہ بچائے ہمیں. اور اس کی وجہ کیا؟ کوئی گورنمنٹ ہے؟ اس کی وجہ ہم لوگ ہیں. جو ہمارے لوگ جاتے ہیں، جن کو موقع ملتا ہے کہ باہر جا کے کوئی کام کریں اور ملک کا نام روشن کریں، وہ باہر جا کے غائب ہو جاتے ہیں. ہمارا ہر بندہ جو ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ مر جاؤں تو جاؤں جنت میں، لیکن زندگی میری یورپ میں گزرے. تو وہ یورپ جانے کے چکر میں سارا کام خراب کر دیتے ہیں. اور معاشی طور پہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ ہم بالکل تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں. کل کیسر بنگالی صاحب کی ایک پریس کانفرنس بھی تھی اور تمام میڈیا نے چلائی بھی ہے. وہ سن کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار ہمیں تو لگتا ہے ہم بہت کچھ جانتے تھے، لیکن ان کی باتیں سن کے تو لگتا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ. تو ہمیں چاہیے کہ سچے دل سے ہم اپنے ملک کی خدمت کریں. یہاں ہر بندہ دعوے دار ضرور ہے، لیکن کام کوئی بھی نہیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ملک روز بروز پیچھے کی طرف جا رہا ہے. آگے مستقبل میں یہ جو کہتے ہیں نا، مجھے پچھلے دنوں کسی محفل میں
ایک بڑے آفیشیل کہہ رہے تھے کہ مجھے پاکستان کا مستقبل روشن نظر آتا ہے. تو میں تو پچھلے کوئی 40 سال سے یہی سن رہا ہوں کہ مستقبل روشن ہے. حال ہر ایک کہتا ہے کہ مستقبل کے ساتھ بعید لگانا بھول جاتے ہیں. کیسے مستقبل روشن نظر آتا ہے؟ حال میں تو جو صاحب اقتدار ہیں یا جو بیٹھے ہیں وہ کوئی ایسی پالیسی نہیں لا رہے جس سے ملک بہتری کی طرف جا رہا ہو. آپ یہ دیکھیں کہ ڈالر کہاں پہنچ گیا. اگر آج سے 15 سال پہلے دیکھتے ہیں تو 60 روپے کا ڈالر تھا, آج آپ 278 روپے 300 پہ ٹریڈ کروا رہے ہیں. تو کیا اتنے % عام بندے کی تنخواہ بڑھی ہے؟ مہنگائی کہاں چلی گئی ہے؟ تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ مجرم زیادہ پیدا ہو گئے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آفیشیل لوگ جو ہیں وہ مجرم ہی پیدا کر رہے ہیں کہ جب مہنگائی ہوگی تو چھینا چھانٹی بھی ہوگی. تو ہمیں سوچنا چاہیے. بس میرے پاس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے. جو بات انہوں نے محمود صاحب نے کی, مجھے بھی کہیں محسوس ہوتا ہے کہ قیصر بنگالی کے لہجے میں ایک دردمند پاکستانی بول رہا تھا. سارے نظام میں کہیں بہتری کی کوئی گنجائش دیکھتے ہیں آپ؟ چونکہ ایک ایسی کمیونٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں کہ بلکہ آپ بانی بھی ہیں کہ جو ان لوگوں پر مشتمل ہے جہاں بزنس مین ہیں, جہاں اللہ آپ کا بھلا کرے صنعت کار ہیں, جہاں دانشور رہتے ہیں, جہاں پہ انٹلیکچوئل طبقہ رہتا ہے. کچھ بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے؟ کوئی مشورہ, کوئی رائے, کوئی سلوشن؟ بہتری کی صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم انفرادی سوچ سے اجتماعی سوچ کی طرف نہیں آئیں گے بہتری نہیں آ سکتی. آپ نے جیسا کہا کہ بڑے بڑے صنعت کار, سماجی رہنما, منسٹر, وکلاء, ججز حضرات سب ہمارے علاقے میں رہتے ہیں, لیکن سوال یہ کہ وہ ان کو نہیں پتا کہ پانی نہیں آ رہا, کیا ان کو نہیں دکھ رہا کہ روڈ ٹوٹی ہے, یا ان کو دوسری چیزوں سے وہ لائل میں کیا؟ ایسا نہیں ہے. جب ان کا پراپرٹی ٹیکس ہٹا دیا جاتا ہے, جب ان کو ٹیکس میں چھوٹ دے دی جاتی ہے, جب ان کے گھر پہ پانی کا فری ٹینکر پہنچ جاتا ہے, تو بولتے ہیں میں کیوں دوسرے کے اس مسئلے کی بات کروں. میں اس کی ایک مثال دوں. جب میں نے اپنے محلے سے 2017 میں کام شروع کیا تو ہمارے علاقے میں لائٹیں ہی نہیں تھی, گنی چنی لائٹوں کے پول تھے. تو وہ میں الیکٹرک ڈپارٹمنٹ میں گیا, جو ہمارے متعلقہ میونسپلٹی ہے ان کے پاس گیا. انہوں نے کہا رحمان صاحب ہمارے پاس کھمبے تو ہیں نہیں. اس نے نوٹ پیڈ کھینچا, اس نے کہا آپ اپنا ایڈریس بتائیں, میں وہاں کھمبا لگوا دیتا ہوں. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا اگر علاقے میں لگ جائیں گے تو میری گلی میں خود ہی لگ جائے گا. اگر میں وہاں پہ کمپرومائز کر لیتا, وہ یہ کھمبا لگوا لیتا, تو بعد میں 17 کھمبے نہیں لگتے جو میرے علاقے میں لگے. یہی اپروچ جب تک ہماری قوم میں نہیں آئے گی, وہ آج ہماری قوم کا رویہ یہ ہو چکا ہے, کسی کو کہو کہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہو, بولا یہ بھی تو کر رہا ہے, وہ بھی تو کر رہا ہے. بھائی آپ کچرا کیوں پھینک رہے ہو, آپ اس کے ذمہ دار ہو نا. ہر کوئی اپنے گلی محلے یا اپنے گھر اور اس کے آگے کی ذمہ داری لے لے, پورا ملک صاف ہو سکتا ہے, پورا ملک بہتر ہو سکتا ہے. ہم کچرا صحیح جگہ پہ نہیں پھینک رہے, ہمارے گھروں سے بھرے پیمپر آ رہے ہوتے ہیں, ہماری کچن سے کچرا نیچے پھینکا جا رہا ہوتا ہے, ہم نے جو پرنالے لٹکائے ہوئے, اے سی کے پائپ لٹکائے ہیں, وہ گلی محلوں میں سڑکوں پہ گر رہے ہیں, لوگوں کے اوپر گر رہے ہیں. ہمیں احساس تک نہیں ہے اس بات کا. تو جب تک ہم انفرادی سوچ سے اجتماعی سوچ کی طرف نہیں آئیں گے, ایک کلیکٹیو اپروچ کی طرف نہیں دیکھیں گے, اور اپنے من پسندیدہ جو بھی سیاسی جماعت ہے یا جو بھی کمیونٹی ہے, جو بھی دوستی یاری ہیں, الیکشن میں ہم ان کی طرفداری نہیں کریں گے اور اجتماعی سوچ کے ساتھ ایک ووٹ ڈالیں گے, تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ 5 سال ہم روتے رہتے ہیں, پھر الیکشن کا وقت آتا ہے تو اپنے دوست یار رشتہ دار یا کوئی پسند کی پارٹی یا ذات کی جو برادری کا بندہ کھڑا ہے اس کو ووٹ ڈالتے ہیں, پھر اگلے سال پھر 5 سال رو رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہو سکتا ہے کہ دوسری پارٹی کا جو بندہ کھڑا ہو وہ علاقے کے لیے بہتر ہو, وہ علاقے میں پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو, متحرک ہو. جیسے ہمارے یہاں بھی ہو سکتا ہے سال بعد الیکشن آنے والے ہیں کینٹونمنٹس کے, تو لوگوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کو اس کو ووٹ دینا ہے جو علاقے کے لیے بہتر ہے, جو اس وقت بھی کھڑا تھا جب یہ کیا کہتے ہیں الیکشن نہیں تھے. ورنہ الیکشن کے اعلان کے ساتھ تو وہ برساتی مینڈک نکل آتے ہیں اور الیکشن انعقاد کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں اور لوگ ویسے کے ویسے ہی روتے رہ جاتے ہیں, تو مسائل کوئی حل نہیں ہوتے. ایسا ہی ہے. ناظرین کرام, میں آپ سے ایک فکرے کی اجازت چاہوں گا کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو میری ڈیوٹی ہے نا وہ کسی نہ کسی کا حق ہے. اگر میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں گا تو دوسرے کا حق ادا ہوگا. جب معاشرے میں حق تلفی نہیں ہوگی نا تو ایک اچھا معاشرہ بنے گا. لیکن ہم حق تلفیاں کرتے رہیں گے تو کبھی آئیڈیل معاشرہ نہیں بنا پائیں گے. تو خلاصہ یہ کہ حقوق کے ساتھ اپنی ذمہ داری بھی یاد رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام, جو بات ہم نے سمجھی وہ یہ ہے کہ فرد کو بہتر ہونا ہے. فرد بہتر ہونا شروع ہو جائے تو معاشرہ خود بخود بہتری کی طرف چل پڑتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.